खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। मैं आज शाम खुदावंद का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने एक दफ़ा फिर मुझे मौका दिया आज शाम कि जिस तरह मैंने गुज़रे हफ़्तों के अंदर मैंने पहले और दूसरे कलमे के ऊपर जो है वो बात की। आज खुदावंद के फजल व करम से मैं तीसरे कलमे पर बात करूँगा। तो आएँ वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम तीसरे कलमे की तरफ बढ़ें। आए हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से आप सबको मेरी तरफ से सलाम। सो आए मेरे अज़ीज़ों, आज हम तीसरे कलमे पर गौर करेंगे और जो तीसरा कलमा है वो मोहब्बत का कलमा है। आए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे तीसरे कलमे के ऊपर जो कि मोहब्बत का कलमा है। खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 26 से 27 आयत में कुछ यूँ लिखा है, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे अज़ीज़ों, अभी आपने खुदावंद के कलाम के अंदर से मोहब्बत का कलमा सीखा और इस कलमे के अंदर आपने देखा कि यीशु मसीह सलीब पर जो है यूहन्ना की ये ज़िम्मेदारी लगा रहा है कि उसके पास उसकी जो माँ है जिसका नाम मुकद्दसा मरियम है, उसको जो है वो यूहन्ना की कस्टडी में दे दे, क्योंकि अब वो खुदा के पास जाने वाला था। तो अब आए हम इस तीसरे कलमे की जो तफसीर व तशरीह है उसके ऊपर थोड़ा सा हम गौर व खौश करेंगे। ए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। यूहन्ना 19 बाब 26 से 27 है। मसीह के साथ सलीबी कलमात में से मेरे अज़ीज़ों ये तीसरा कलमा है। ये कलमा जुम्मे की दोपहर के करीब हमारे नजात दहिंदा के मुबारक लबों से निकला। मतलब जब ये कलमा यीशु मसीह बयान कर रहे थे तो दोपहर का वक्त था। ये मोहब्बत का कलमा है, जैसे मैंने आपको बता दिया। अपने बेटे की तरह मरियम भी गम से भरी हुई थी। लूका की इंजील के पहले बाब ही से उसकी ज़िंदगी का गम शुरू हो जाता है। यहाँ पर मरियम की बात हो रही है। कैसे हो जाता है? और फरिश्ते ने उसके पास आकर कहा, लूका एक बाब अगर हम उसकी 28 से 29 आयत पढ़ें तो उसका गम कुछ इस तरह शुरू होता है। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। मतलब अब दुख की घड़ी और तकलीफ़ की घड़ी ये थी कि वो एक कुंवारी थी और फरिश्ता उसको ये एक मैसेज दे रहा है यस्सु के बारे में कि वो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से हामला होगी और यस्सु जो है रूहुल कुद्दुस से पैदा होगा। तो ये उसके लिए एक बड़ी ही एक मुश्किल और तकलीफ़ दे एक घड़ी थी कि वो एक कुंवारी है और ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि परेशानियां, मुसाइब और जो गम है वो जो है आना शुरू हो जाते हैं, या यही पैगाम मुसाइब और गमों का पेश खैमा था। जो पैगाम अभी जो है फरिश्ते अभी जो हमने कलाम में सुना है, लूका 1 बाब 28 से 29 आयत, यही जो पैगाम था वो मुसाइब और गमों का भी पेश खैमा था। अजीब और गैर मामूली तौर पर मरियम का माँ बनना एक अनहोनी सी बात थी, जैसा कि मैंने अभी बताया है। अगरचे वो दुनिया के निजात दहिंदा की माँ बनने वाली थी, तो भी उसके लिए ये बात उसके लिए फ़ख्र का जो था वो मुकाम था, ठीक है। लेकिन फिर भी वो दिल से डरती थी कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, ताहम वो खुदा की मर्ज़ी को कबूल करती है। कैसे करती है? लूका 1 बाब उसकी 37 आयत में लिखा है, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफ़िक हो। जैसे फरिश्ते ने उससे कहा था, वो कहती है कि मेरे लिए ऐसा ही हो। आज हमें भी ऐसा कहना चाहिए कि मैं खुदा का बंदा हूँ, मेरे लिए खुदा के कौल के मुआफ़िक हो। हालेलुया। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं मरियम के लिए, मुकद्दसा मरियम के लिए। मरियम को उस वक्त कितना दुख हुआ होगा जब उसने ये देखा कि उसके लिए सराय में जगह नहीं और बच्चे की पैदाइश भी नज़दीक है। उसके गम का अंदाज़ा जो है हम देखते हैं, उसके गम का अंदाज़ा अब कौन लगा सकता है जब उसने सुना होगा कि हेरोदिस जो बादशाह था उस दौर का, उसके बच्चे को कत्ल करना चाहता है। ये एक माँ के लिए एक बड़ी अजीब सी बात होगी और एक बड़ी दुख की बात होगी कि उसके बच्चे को जो है कत्ल करने की प्लानिंग की जा रही है, जो कि अभी पैदा नहीं हुआ, ठीक है।
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسے اپنی زندگی کے اندر ہی وہ ملک چھوڑ دینا پڑا. اس کی جان اس قدر عذاب میں ہوگی جب اس نے اپنے لگتے جگر پر ظلم ہوتے دیکھا ہوگا. جب اس کی آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح پر جو ہے وہ ظلم ہو رہا تھا. اس کی کربناک حالت کا اندازہ کون لگا سکتا تھا کہ اس کے جوان جان جو بیٹا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے لہو لہان ہوا ہے. جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بے گناہ اور معصوم بیٹے کو صلیب پر لٹکے ہوئے دیکھا تھا. وہ صلیب کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے تھی. اس کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا مگر اسے پہنچ نہیں سکتی تھی. اس کا منہ سوکھا ہوا تھا مگر اسے تر نہیں کر سکتی تھی. وہ اس کے ہاتھوں سے جو صلیب پر تھے وہ اپنی ماں سے بلگیر، وہ ان ہاتھوں سے جو صلیب پر پھیلے ہوئے تھے انہی ہاتھوں سے وہ اپنی ماں سے بلگیر ہوا کرتا تھا. اپنی ماں سے جو ہے اس کو انہی ہاتھوں سے جو ہے وہ بلگیر اس کے یسوع اپنی ماں کے ساتھ ہوا کرتا تھا. وہ انہی ہاتھوں سے اور پاؤں کو ناز سے چوما کرتی تھی. لیکن آج یہ کیل صرف مسیح کے ہاتھوں میں نہیں لگے بلکہ اس کی ماں کے دل کو بھی چھید رہے تھے. اس کے سر پر کانٹوں کا تاج تھا اور اس کے کانٹوں کی تاج اس کی ماں کو بھی محسوس ہو رہی تھی. دشمن کی لعن طعن کو بھی مریم سن رہی تھی جس سے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا. مسیح کی پیدائش سے پہلے وہ پیغام فرشتے نے مریم کو دیا تھا وہ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا ہوگا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. یہ عظمت اور یہ بزرگی، یہ تخت و تاج، یہ ابدی بادشاہی کا وعدہ کہاں گیا؟ کیا فرشتے نے اسے فریب دیا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، کیونکہ یہ پیغام جو فرشتے نے دیا تھا یہ سچا پیغام تھا اور خدا بھی سچا اور برحق ہے. وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے. یہ صلیب اس تخت و تاج اور جلال اور بزرگی کی طرف پہلا قدم تھا. یہ جو کلمہ ہے ابھی ہم اس کو 7 نکات کے اندر دیکھیں گے، یعنی کہ جس طرح ہم نے پہلا اور دوسرے کلمے کے اندر 7 نکات کو دیکھے تھے، ابھی ہم اس کلمہ کے اندر جو ہیں ہم خدا ان کے فضل و کرم سے جو ہے 7 نکات دیکھیں گے. تیسرا کلمہ جو کہ محبت کا کلمہ ہے. تو اس کا جو انٹروڈکشن تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس تعارف سے آپ نے برکت پائے گی. اب پہلا پوائنٹ دیکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ کیا ہے اس کلمے کا؟ جو ٹوٹل 7 پوائنٹ ہے. پہلا، یہ شمعون کی پیشن گوئی کی تکمیل ہے. شمعون کون تھا؟ آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ یہ شمعون جو تھا یہ کون تھا. آپ کو شاید یاد ہوگا لوکا کی انجیل کے اندر کہ جب مریم موسوی شریعت کے مطابق اپنے بیٹے کو ہیکل میں لے کر جاتی ہے تو شمعون نے ایک پیشن گوئی کی تھی. یہ شمعون وہی تھا جو ہیکل میں رہتا تھا اور وہ پیشن گوئی کیا تھی؟ لوکا 2 باب اس کی 35 آیت میں، تیری جان بھی تلوار سے چھیدی جائے گی تاکہ بہت لوگوں کے خیال کھل جائیں. لوکا 2 باب اس کی 35 آیت میں شمعون جو بزرگ تھا جو ہیکل میں تھا اور اس نے یہ مریم کے لیے یہ الفاظ بولے تھے. خوشی اور مسرت کی گھڑیوں میں بھی شمعون کے یہ الفاظ مریم کے کانوں میں گونجتے ہوں گے اور وہ اس پراسرار پیشن گوئی کے جو مطلب اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوگی، لیکن اس کی تدبیر صلیب پر ہوئی. اس خوفناک منظر کو دیکھ کر اس کا دل و دماغ بے قراری کے سکون میں یہ ایک بڑا خطرناک ایک منظر تھا ایک ماں کے لیے کہ اس کا بیٹا صلیب پر جو ہے وہ اپنی جان دے رہا اور اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. اس کا جو یہ انتہائی خطرناک لمحہ تھا اور شمعون کے پیشن گوئی کو وہ اس وقت پورا ہوتے دیکھ رہی تھی جو اس نے کہی تھی. لوکا 2 باب اس کی 35 آیت کے مطابق پہلا ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ شمعون کی پیشن گوئی کی تکمیل تھی جو کہ مریم یسوع کو صلیب پر دیکھ رہی ہے اور وہ اس پیشن گوئی کو بھی یاد کری ہوگی. دوسرا پوائنٹ، یہ والدین کی عزت کرنے کے بارے میں نمونہ ہے. یعنی کہ یہ جو پوائنٹ ہے والدین کی عزت کو یہ جو پوائنٹ ہے یہ والدین کی عزت کرنے کے بارے میں ایک عظیم نمونہ ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے جملہ فرائض کو اپنی زمینی زندگی میں نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دیا تھا. صلیب پر وہ انتہائی دکھ اور کرب کی حالت میں تھا اور اپنی ماں کی حفاظت اور سرپرستی کے بارے میں صلیب پر ہی اس نے انتظام کرنا شروع کر دیا. موسوی شریعت کے مطابق اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا یہ یہودیوں پر فرض تھا یا یہودی بچوں پر فرض تھا کہ
تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ خروج اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ ماں اور باپ کی عزت کرو، اور یسوع نے یہ فرائض بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیا تھا۔ اور پالوس رسول بھی افسیوں اس کا 6 باب اور 1 سے 2 آیت میں کہتا ہے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ پالوس رسول افسیوں 6 باب اس کی 1 سے 2 میں یہ فرما رہے مسیح کا یہ کلمہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کے دور میں، جو اپنی روحانیت کے گمان و غرور کے اندر اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن بہت سے بدقسمت اس جنت سے آج محروم ہو رہے ہیں۔ مسیح خداوند کی طرف دیکھیے، اس نے کیا کیا ہے کہ وہ مشکل حالات میں بھی وہ اپنی ماں کی حفاظت کرتا ہے۔ شاید درد سے اس کا حال برا ہو رہا ہوگا، لیکن روحانی طور پر اگر دیکھا جائے، اگر روحانی طور پہ ہم اس کو دیکھ لیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس نے بڑی خوش اسلوبی سے یہ کام سر انجام دیا ہے۔ پہلے کلمے میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنوں کے لیے وہ معافی کی درخواست کر رہا ہے، دوسرے میں وہ ڈاکو کو نجات کا وعدہ دے رہا ہے، اور تیسرے کلمے میں وہ دنیاوی فرض کو پورا کر رہا ہے جو کہ محبت کا کلمہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ مسیح کے پاس یوحنا کی واپسی کے بارے میں بتاتا ہے۔ پھر دہراتا ہوں، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کلمہ مسیح کے پاس یوحنا کی واپسی کے بارے میں بتاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے، مسیح یسوع نے صلیب پر ظلم و ستم جو ہے وہ برداشت کیے تھے، ان کی ایک بڑی داستان ہے اور ایک بڑی دردناک ایک کہانی ہے۔ دہراتا ہوں دوبارہ سے کہ صلیب پر مسیح خداوند نے جو ظلم و ستم برداشت کیے تھے، ان کی بہت ایک لمبی چوڑی ایک داستان ہے اور ایک دردناک داستان ہے۔ اس کے گالوں پر تماچے کے گہرے نشان تھے، اس کے چہرے پر بہتا ہوا تھوک، اور اس کے سر کے اوپر جو کانٹوں کے تاج سے وہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ لیکن ان سب سے زیادہ بات جو مسیح خداوند کے دل کو چھید رہی تھی، وہ شاگردوں کا فرار ہونا تھا۔ یہودیوں اور عام لوگوں کا مسیح کو رد کرنا اتنا افسوسناک شاید نہ ہو جتنا اس کے جو شاگردوں نے جو ہے وہ اس کو اس حالت کے اندر جو ہے وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ متی اگر اس کا 26واں باب اور 40ویں آیت میں پڑھے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جا سکے؟ یعنی کہ یہ بات یسوع کے لیے دل کے اندر جو ہے جاری ہے کہ جو شاگرد اس کے ساتھ 3.5 سال اسے سیکھتے رہیں اور اس کے معجزات اور اس کی تعلیم اور اس کی منادی کو دیکھتے رہیں، وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ یہ الفاظ ان کی کم اعتقادی اور بے ایمانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم بھی اکثر جب آزمائش کی گھڑی میں جاتے ہیں تو اس سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن پولی کارپ جو کہ یوحنا کا شاگرد تھا، جب رومی شہنشاہ نے اسے سزائے موت دی تو اس نے رومی شہنشاہ نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کا انکار کر تو بچ جائے گا۔ لیکن اس خدا کے بندے نے اسے کیا جواب دیا؟ اس نے اسے یہ جواب دیا کہ یسوع مسیح نے پوری زندگی جو ہے میں اس پر ایمان لے کر آیا ہوں، وہ میرا خداوند ہے، اس نے مجھے پوری زندگی میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی، تو اس آزمائش کی جو گھڑی میں کیسے جو ہے اس کا انکار کر سکتا ہوں؟ میں تو عمر بھر اس کا جو ہے وہ وفادار رہنا چاہتا ہوں۔ مکاشفہ کتاب میں کیا لکھا ہے کہ زندگی کا تاج پائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ زندگی کا تاج ہم دیکھتے ہیں کہ پولی کارپ جو کہ یوحنا کا شاگرد تھا، یوحنا رسول کا شاگرد تھا، اس نے اس تاج کو رومی شہنشاہ کے آگے جو ہے اسے حاصل کیا۔ خدا کا فضل ہر مصیبت پر قابو پانے کی ہمیں توفیق دیتا ہے۔ مسیح نے اپنے شاگردوں کی جو بزدلی کے بارے میں پہلی پیشن گوئی کر دی تھی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور 31 آیت دیکھیں تو یسوع نے فرمایا، کلام خدا میں کچھ یوں لکھا ہے، اس وقت یسوع نے ان سے کہا، تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلے کی بھیڑیں برگندہ ہو جائیں گی۔ اب یہ گلے کی بھیڑیں اس کے شاگرد ہیں اور چرواہا خدا یسوع مسیح ہے، لیکن سب شاگردوں نے انکار کیا۔ پترس نے اس سے کہا،
اگر پطرس کے بارے میں دیکھا جائے، متی 26 باب اور اس کی 35 آیت میں لکھا ہے، پطرس نے اس سے کہا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا، اور سب شاگردوں نے اسی طرح کہا، متی 26 باب اس کی یہ 35 آیت میں لکھا ہے۔ لیکن شاگرد اپنے وعدے پر یہاں پر قائم نہیں رہے، مسیح کے ساتھ وہ قائم نہیں رہے، وعدے میں قائم نہیں رہے، وہ اسے چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ مسیح خداوند نے کہیں بھی اپنے شاگردوں پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، ان کو برا بھلا نہیں کہا۔ یہ لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے کہ لیڈر کبھی اپنے لوگوں کو برا بھلا نہیں کہتا، جیسے یسوع مسیح نے بھی وہ دکھ کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، لیکن اس نے اپنے شاگردوں کو ایک بھی لفظ برا نہیں ان کے لیے صلیب پر کہا، غالباً اس لیے کہ انہوں نے یسوع کی خاطر ٹھوکر کھائی تھی۔ تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں، یا اگر دوسری صورت میں دیکھا جائے تو وہ اس کی صحبت میں رہنے پر شرمسار تھے، اور جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے دشمنوں کے حوالے، جب یسوع نے اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیا تو شاگرد راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ فرار کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ انہیں خدا کا فضل حاصل نہ ہوا تھا، اس لیے وہ بھاگ گئے تھے۔ اگر وہ فرار نہ ہوتے تو کفارہ بے معنی ٹھہرتا۔ وہ لاچار بے کس اور باغی انسانوں کے لیے ہی اس دنیا میں آیا ہے۔ وہ اکیلا چھوڑ دیا گیا تاکہ گناہ گار انسانوں کے گناہوں اور سرکشیوں کا کفارہ دے، لیکن شاگردوں میں سے صرف ایک شاگرد جو یوحنا تھا وہی یسوع کے پاس لوٹتا ہے، اور وہی صلیب کے پاس بھی تھا، اور وہی مسیح کی خدمت بھی جو ہے وہ کر رہا تھا نیچے صلیب کے، اور وہ دیکھ بھی رہا تھا سارا اس منظر کو، مسیح خداوند کی ماں مریم کے ساتھ وہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ چوتھا پوائنٹ، یہ جو کلمہ ہے یہ مسیح خداوند کی ہوش مندی کی عکاسی کرتا ہے کہ صلیب پر یسوع ہوش میں ہے، یعنی کہ وہ بالکل بے ہوش نہیں ہوا۔ اکثر لوگ غلط جو ہے وہ چارہ جوئی کرتے ہیں کہ مسیح صلیب پر بے ہوش ہو گیا تھا، اس کی لاش کو کوئی چرا لے گیا تھا صلیب پر سے، یا اس کے شاگردوں نے کسی روح کو دیکھا تھا۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے لوگ غلط بیانیاں کرتے ہیں، لیکن نہیں، صلیب پر یہ مسیح کی ہوش مندی کی عکاسی کرتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، یہ کلمہ جو ہے، مسیح خداوند نے مریم کو یوحنا کے سپرد کرنے سے اپنی ہوش مندی اور دور اندیشی کا جو ہے وہ ثبوت دیا تھا۔ مسیح خداوند نے نہ صرف روحانی اموار کو تکمیل تک پہنچایا بلکہ دنیاوی اموار کو بھی اس نے جو ہے تکمیل تک پہنچایا، اور اپنی ماں کی حفاظت اور سرپرستی کا جو انتظام ہے وہ اس نے یوحنا کے سپرد کر دیا، جو اس کا شاگرد تھا، جسے ہم عام طور پر محبت کا رسول بھی کہتے ہیں، جس نے یوحنا کی انجیل، خطوط اور مکاشفہ کی کتاب لکھی۔ میرے عزیزو، صلیب پر سے جہاں کے کفاروں کا جو ہے وہ جہاں کے گناہوں کا کفارہ دے رہا تھا، اسے اپنی ماں کی بھی فکر تھی۔ اکثر کہا جاتا ہے یا اکثر دیکھا گیا ہے کہ پاسبان اور مبشر انسانی ہمدردی کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اور دنیاوی امور کی جو انجام دہی ہے اس سے وہ بالکل غفلت سے کام لیتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مریم کا خاوند یوسف خدا یسوع مسیح کی خدمت شروع ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گیا تھا۔ یہ ایک بات ہے جو اکثر مفکرین اور علم الہیات کے خادم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب یسوع مسیح جو ہے وہ اس نے اپنی خدمت شروع کی تھی تو اس کا جو والد تھا یوسف وہ انتقال پا چکا تھا۔ یسوع چونکہ مریم کا سب سے بڑا بیٹا بھی تھا، اور اس لیے یہ فطرتی بات بھی ہے کہ وہ اپنے گھر کا ذمہ دار جو ہے وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو بھی نبھائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی خدمت کے دوران وہ اپنی ماں کی فکر کرتا ہوگا، لیکن اب وہ اسے چھوڑ رہا تھا۔ اس کے پاس زر و دولت نہ تھی جو وہ اس کے لیے چھوڑ جاتا۔ اس کی ساری جائیداد وہ کپڑے تھے جو صلیب پر سپاہیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ لیے تھے۔ جب اس نے اپنی ماں کو اپنے شاگرد یوحنا کے سپرد کیا تھا تو یسوع جانتا تھا کہ ایسا کرنے میں وہ اپنے شاگرد کو ایک تحفہ عطا کر رہا ہے، نہ کہ اس پر بوجھ ڈال رہا ہے۔ میرے عزیزو، کیونکہ اناجیل اربع سے ثابت ہوتا ہے کہ یوحنا دوسرے شاگردوں سے بہت زیادہ خوشحال تھا۔ وہ اپنی ماں کو ایسی جگہ ہرگز نہیں بھیجنا چاہتا ہوگا کہ جہاں پر وہ دوسروں پر جو ہے وہ بوجھ بن جائے۔ پطرس جوشیلا اور گرم مزاج قسم کا شاگرد تھا، اس لیے وہ اس کے کاموں کے لیے موضوع نہیں تھا۔ یوحنا اور مریم دونوں ایک سا مزاج، ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، ان کا جو رویہ تھا، میرے عزیزو، دونوں کا، یوحنا اور مریم کا، وہ ایک ہی جیسا تھا، یعنی کہ ان کا رویے میں محبت تھی۔ میرے عزیزو، دونوں مسیح کو بے پناہ پیار کرتے تھے۔ یوحنا اور مریم
جو اس کی ماں ہے اور اس کا شاگرد جو ہے دونوں جیزس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس لیے وہ اپنی ماں کی سرپرستی اور حفاظت کے لیے مسیح کے لیے نہایت موزوں جو تھا وہ ایک انتخاب تھا کہ یوحنا کا انتخاب کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ فیصلہ اس کی ہوش مندی اور دور اندیشی کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ یسوع مسیح دور اندیش اور سب سے بڑھ کر جو ہے اس کی ہوش مندی اور دور اندیشی کا بھی ایک ثبوت ہے. 5واں پوائنٹ، روحانی امور میں دنیاوی ذمہ داریوں کو نہیں بھولنا چاہیے. روحانی امور کے اندر یا روحانی ذمہ داریوں کے اندر ہمیں دنیاوی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ 5واں پوائنٹ ہے. یہ کیا پوائنٹ ہے، اس کے اوپر تھوڑا ڈسکس ہم لوگ مل کر کرتے ہیں کہ یہ کیا پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. مسیح خداوند گناہ گاروں کے لیے صلیب پر چڑھا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک آسان سی بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ جو ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے. یہ ایک آسان بات ہے کہ وہ گناہ گاروں کے لیے صلیب پر چڑھا ہے تاکہ بے بس اور ناچار انسان کا گناہ سے مخلصی پا کر دوبارہ خالق حقیقی سے اس کا ٹوٹا ہوا رشتہ جو تھا یہ بحال ہو جائے. پھر دہراتا ہوں کہ مسیح خداوند نے گناہ گار انسان کے لیے صلیب پر جان دی تاکہ انسان کا اور خدا کا ایک پھر سے ایک پیچ اپ ہو جائے، ایک ملاپ ہو جائے. اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ ایک بے مثال کام تھا جسے مسیح خداوند پایا تکمیل تک پہنچا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی بیوہ ماں کی حفاظت اور سرپرستی کے لیے انتظام کرنا نہیں بھولتا. آج کلیسیا میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو روحانی جو ان کے معاملات ہیں اس میں وہ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، لیکن دنیاوی فرائض کو وہ ہمیشہ پش پست یا بھول جاتے ہیں دنیاوی معاملات کو. میں ایک سادھو کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر منادی پر چلا گیا. ابھی میں یہاں پر آپ کو ایک سادھو کی مثال دے رہا ہوں جو کہ اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر جو ہے وہ خدمت کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. اس کی غیر حاضری کے دوران اس کی بیوی بے بسی کی حالت میں انتقال کر جاتی ہے، یعنی کہ جب وہ نہیں ہوتا تو اس کی جو بیوی ہے بے بسی کی حالت میں جو ہے وہ انتقال کر جاتی ہے. عزیزو ہمارے سب سے قریبی رشتہ دار ہمارے والدین ہوتے ہیں. جب ہمیں بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، اٹھنے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اپنے بدن پر سے جو ہے ہم مکھی تک نہیں اڑا سکتے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا کام ہے. تو میرے اس وقت ان تمام ضروریات کو کون پورا کرتے ہیں؟ یہ مبارک ہستیاں لالچ کے خیال سے کوشاں یعنی کہ بہت دور ہیں. یعنی کہ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ سارے کام جو ہیں، یعنی کہ جب ہم جو ہے ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی، جب ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جب ہم اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، جب ہم بولنے کی قوت نہیں رکھتے، اپنے بدن سے حتیٰ کہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، تو یہ تمام جو فرائض ہیں ہمارے ماں باپ ہی جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں. میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں. آج کل ان بچوں کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو اپنی روحانیت میں گم ہو کر رہ گئے ہیں اور دنیاوی جو ان کی ذمہ داریاں جس میں اس کے ماں باپ بہن بھائی ہیں اس کو وہ بھول چکے ہیں. 6واں پوائنٹ دیکھتے ہیں. اب ہم بہت جلدی 6 پوائنٹ پر جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں. 6واں پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ 6واں پوائنٹ جو ہے 6 پوائنٹ کے مطابق اس میں عالمگیر ضرورت کو مثال دے کر سمجھایا گیا ہے. پھر سے 6واں پوائنٹ یہ ہے، اس میں عالمگیر ضرورت کو مثال دے کر سمجھایا گیا ہے. یہ 6واں پوائنٹ ہے. اس کلمے کے 7 پوائنٹ ہیں جو محبت کا کلمہ ہے. مسیح کی پیدائش سے پہلے مریم نے ایک گیت گایا. وہ گیت کیا تھا؟ میں آپ کو کلام خدا میں سے پڑھ کر سناتا ہوں. میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست تھالی پر نظر کی. اور دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے. پاک کلام مقدسہ مریم کو فرشتے کی ملکہ بیان نہیں کرتا، بلکہ اگر آپ دیکھیں جو خدا کا کلام ہے وہ مقدسہ مریم کو فرشتوں کی ملکہ بیان نہیں کرتا جو کہ ایک شاہی تاج پہنے ہوئے ہو. یعنی کہ وہ مریم کو اس طرح مقدسہ مریم کو نہیں بیان کرا کہ مریم نے شاہی تاج پہنا ہو، ایسے نہیں وہ بیان کرتا. اس میں شک نہیں ہے کہ وہ عورتوں میں مبارک ہے اور نجات دہندے کی ماں ہونے کے باعث وہ قابل تعظیم ہے، اس کی بہت عزت ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی وہ ہماری طرح
ایک انسان ہے اور مروسی طور پر وہ گناہگار بھی تھی، یعنی کہ وہ ہماری طرح ایک، جیسے کلام میں لکھا ہے یعقوب کے خط میں کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اسی طرح جو مقدسہ مریم بھی تھی وہ بھی ہماری طرح ایک انسان تھی اور مروسی طور پر وہ گناہگار بھی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ صلیب کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور صلیب سے آواز آتی ہے، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ یوحنا 19 باب اس کی 26 آیت میں یہ لکھا ہے۔ یہ کلمہ ظاہر کرتا ہے کہ نجات اور مخلصی کے لیے، یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ نجات اور مخلصی کے لیے مرد مصلوب پر نگاہ ایمان ڈالنے کی ضرورت ہے۔ پھر دہراتا ہوں، یہ کلمہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر ہمیں نجات اور مخلصی چاہیے تو صلیب پر یسوع کی طرف دیکھیں، پیتل کے سام کی طرف جو بیابان میں بلی پر چڑھایا گیا۔ جو کوئی بھی مسیح کی طرف دیکھتا ہے عزیزو وہ بچ جاتا ہے۔ مذہبی رسومات کی ادائیگی میں نجات نہیں ہے۔ جو موسوی شریعت کے مطابق جو تھے، جو ادائیگیاں ہو رہی تھیں ان کے اندر وقتی طور پر ان کے اندر جو تھی وہ ایک ان کے لیے رہائی تھی، لیکن مستقل نہیں تھی۔ اس طرح یسوع مسیح کو جب ہم قبول کر لیتے ہیں تو عزیزوں ہم ابدی زندگی پاتے ہیں۔ اور جس طرح موسیٰ کو اگر آپ دیکھیں، مقدس موسیٰ یا بزرگ موسیٰ نے سام کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اس طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، یوحنا 3 باب 14 آیت کے اندر لکھا ہے، یسوع کہہ رہا ہے جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اس طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا 3 باب 14 میں یہ لکھا ہے۔ عزیزو، بیابان میں جن اسرائیلیوں نے خدا کے مقرر کردہ انتظام کو قبول نہیں کیا تھا وہ ختم ہو گئے۔ وہ لوگ جو مسیح کو قبول نہیں کریں گے اپنے گناہوں میں ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ جب آپ یسوع کو قبول نہیں کریں گے تو اپنے گناہوں میں مر جائیں گے، لیکن جب آپ اسے قبول کر لیں گے تو آپ نجات پائیں گے، زندگی پائیں گے۔ میرا آخری پوائنٹ، یہ مسیح کی شخصیت میں دو ذاتوں کے اتحاد کو پیش کرتا ہے۔ یہ جو کلمہ ہے، پھر دہراتا ہوں، ساتواں اور آخری پوائنٹ، یہ مسیح کی شخصیت میں دو ذاتوں کو جو ہے، دو ذاتوں کے اتحاد کو پیش کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ ذات کسی چیز کی حقیقت اور ذات کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ ذات کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کو کہتے ہیں، یعنی جو کچھ کوئی چیز ہوتی ہے، جب پوچھا جائے کہ فلانا چیز کیا ہے تو اس کا جواب اس چیز کی ذات ہوگا، یعنی کیا کے جواب میں ذات ہوتی ہے۔ اور ذات کے کاموں کا جو ذمہ دار جو ہے شخص کہلاتا ہے، کیونکہ شخصیت عقل کا مرکز ہے، اس لیے شخصیت عقلی ذات میں ہی پائی جاتی ہے۔ خدا انسان فرشتے کے علاوہ کسی شے کے لیے شخصیت استعمال نہیں کرتا۔ ان تمہیدی سطوروں کے بعد آئیں اب ہم اصل پوائنٹ کے اوپر ذرا اب ہم چلے جاتے ہیں۔ محدود اور فانی انسان، لامحدود اور غیر فانی خدا کے درمیان ایک ایسے درمیانی کی ضرورت ہے جس میں انسان اور خدا کی دو صفات پائی جائیں، تاکہ محدود انسان اور لامحدود خدا کا آپس میں میل ہو جائے۔ مطلب میں دہراتا ہوں آپ کو کہ ایک محدود کے اندر ایک چیز محدود ہے، اس کے اندر لامحدود جو چیز ہے وہ فکس ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی بات جس میں انسان اور خدا کی دو صفات پائی جائیں، یعنی کہ محدود سے لامحدود، تاکہ محدود انسان اور لامحدود خدا کا آپس میں میل ہو جائے۔ میرے عزیزو، انسان اور خدا کے درمیان مسیح کی شخصیت ایک درمیانی درجہ رکھتی ہے، یعنی کہ انسان اور خدا اور بیچ میں ثالثی جیزس ہے۔ انجیل مقدس کے اندر اگر ایک مقام پر مسیح کی جو ذات ہے وہ نمایاں ہے تو دوسری جگہ اس کی الہی ذات بھی نمایاں ہے۔ مطلب ایک خدا کے کلام کے اندر جہاں پر اس کی جو ہے انسانی ذات نمایاں ہے، وہاں پر اس کی الہی ذات بھی نمایاں ہے۔ مثال اس کلمے سے مسیح کی انسانی جو ذات ہے وہ نمایاں ہوتی ہے۔ وہ باحثیت انسان اپنی ماں کی حفاظت اور سرپرستی کا انتظام کرتا ہے، لیکن جب وہ مردہ لازر کو قبر سے باہر نکالتا ہے تو یہاں اس کی الہی ذات نمایاں ہے۔ جب وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تو اس کی الہی یعنی کہ اس کے خدا ہونے کی جو ہے وہ صفات ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں انسان بھی ہے اور خدا بھی اس کے اندر، یہ اس کی ذات کے اندر یہ صفات ہیں، یعنی کہ انسان اور خدا کی جو کوالٹیز ہیں وہ جیزس کے اندر ہے۔ صلیب پر وہ انسانی تاریخ کا سب سے اہم کام سر انجام دے رہا ہے۔
گناہ گار انسان کی نجات کا کام، وہ کام جس کے سامنے تخلیق کائنات کا واقعہ بھی اپنے تائب کھو بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں کے بارے میں نہیں بولا۔ یسایہ نبی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اس کا نام عجیب ہوگا۔ اس کے کام، اس کی تعلیم، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا سب ہی عجیب ہے میرے عزیزو۔ اس نے فلپس سے کہا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یہ کلمہ مسیح کی شخصیت میں دو ذاتوں کے اتحاد کو پیش کرتا ہے کہ وہ وہ ایک ہی وقت میں انسان اور خدا بھی ہے۔ میرے عزیزو، میں آج اس شام ایمان رکھتا ہوں کہ تیسرا کلمہ جو کہ محبت کے اوپر تھا وہ آج شام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اس کلمے کے وسیلہ سے خدا نے آپ کو بلیس کیا ہوگا، آپ کو برکت دی ہوگی۔ جب آپ یہ کلمہ سنیں تو پلیز دوسرے مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور میں کوشش کروں گا، آج میں نے تیسرا کلمہ جو ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال دوں گا، اور باقی 4 رہ گئے ہیں وہ بھی اسی ہفتے کے دوران خداوند کے فضل و کرم سے میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دوں گا۔ میرے لیے اور میرے گھرانے کے لیے اور چرچ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔